अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। एक तो बड़ी खबर, गवर्नर KPK की सरकारी हेलीकॉप्टर में रिश्तेदारों और कारकुनान के साथ सफ़र की वीडियो वायरल है। हमारे मुल्क में जिसके जितना हत्या आता है वो उसको यूज़ करता है। खान साहब के ऊपर भी एक हेलीकॉप्टर केस था जो उनकी हुकूमत ने बंद कर दिया, मुतअद्दिद केसेस ने बंद कर दिया। बहरहाल मुद्दा ये है कि जी अब अक्टूबर का महीना है और इस अक्टूबर के महीने में ये जो तस्वीर सामने नज़र आ रही है, इनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब विराजमान होंगे पाकिस्तान में। ये आ गए हैं सामने, ये पाकिस्तान में विराजमान होंगे। मुस्लिम लीग नून वाले बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर एक नई तारीख को रकम किया जाएगा। दूसरी जानिब खान साहब हैं, हस्बे मामूल वो जेल के अंदर हैं। मसला यह है कि यहाँ से अगर सियासत को इसी तरह तायुन करके, जिस तरह एहसन इकबाल ने भी कहा कि वो एक वायरस हैं और उनका खात्मा बड़ा ज़रूरी है, तो इन्होंने तायुन कर लिया है कि जी वो माइनस रहेंगे, हम प्लस रहेंगे, तो इस तरह की सियासत को ही आगे लेकर जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या इन्होंने माजी से सारी जमातों ने सबक सीख लिया है। नून लीग वाले कहते थे हमने सबक सीख लिया है, लेकिन आगे जब उनके ऊपर वक्त आया तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जब वक्त आया तो इम्प्लीमेंट करके यही दिखाया कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा। इसी तरह अब बारी खान साहब की है, तहरीक इंसाफ की है। वो जब इस मुश्किल से निकलेंगे तो वो क्या सीखेंगे, ये बड़ा सवाल है। और सियासत को रवादारी में और इक्वलिटी के ऊपर, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर लेकर आने के लिए अब वक्त आ चुका है ही नहीं। दूसरा, इस हुकूमत में मुसलसल जो निगरान हुकूमत है, मुसलसल इशारे थोड़े बेहतर हो रहे हैं। इसी का तसलसल कायम रहेगा या नहीं, और हम हर रोज़ यही बात करते हैं भाई इलेक्शन कब होंगे, किसी को नहीं पता। हमारे साथ ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, अली इजाज़ भुट्टर साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। मौलाना फजल रहमान आजकल बड़े इनकलाबी से बने हुए हैं, क्या हुआ सर? वो कह रहे हैं सियासतदान, आपके मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे साथ सियासतदान वेस्ट से डरते हैं, डरे हुए हैं। आप एक्सप्लेन करें कैसे है ना। अभी हाल ही के अंदर आप देखें ना कि एक बड़ा वाक़या है फ़लस्तीन और इसराइल का। जी सर। तो इस पर किसी का बयान नहीं आ रहा, हालांकि नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। जो वज़ीर ख़ारजा होता है वो रोज़मर्रा के बयान तो दे सकता है। नहीं, उनका तो आज भी बयान है कि इसराइली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। निगरान वज़ीर ख़ारजा जनाब। तो अर्ज में ये कर रहा हूँ कि जिस तरह का लोग तवक्को रखते हैं उस तरह नहीं, या तो हम पूछ कर अपनी पॉलिसी बयान देते हैं। तो ठीक है, निगरान है और आसर हुकूमत तो नहीं है। निगरान हुकूमत भी तो आवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर सकते हैं। फिर और भी बहुत सारी बातें हैं। तो आप देखते हैं तो हमारा जो मुल्क है ये एक तरह हम मगरब से सहमे हुए होते हैं और अपनी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना बात नहीं कर सकते। तो एक माहौल तो मौजूद है। तो मौलाना साहब की बात में वजन तो है। ठीक, चलें। ताहिरा साहबा, आप बताइएगा, अगर यही इसी बात को मैं ज़रा कनेक्ट कर लूँ, आज आपकी हुकूमत होती है, जो फ़लस्तीन का, इसराइल का मसला है, इसको आप किस तरह हैंडल करते जनाब? मैडम क्या कहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन से पहले पाकिस्तान में जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने कश्मीर के मसले पर भी बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई थी। जो कुछ इंडिया ने कश्मीर के अंदर किया, जिस तरह से कश्मीरी मुसलमानों की आबादी को उन्होंने माइनॉरिटीज़ में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ़ रियासतों से, मुख्तलिफ़ जगहों से हिंदू और लोग ला के वहाँ पर आबाद किए ताकि मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में चले जाएँ। हमने हमेशा मज़लूम मुसलमानों की हमायत पे आवाज़ उठाई है और मुसलमानों के अलावा जहाँ भी जुल्म हुआ है, फ़लस्तीन के लिए भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक वहाँ 2 रियासतें बननी चाहिए थी, एक फ़लस्तीनी और एक इजराइली। तो अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल ने उस सिलसिले में क्या किया? जिस तरह कश्मीरियों को हक़ राय दही, हक़ खुद इरादियत नहीं दिया गया, इसी तरह फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। और हमास में जब एक जुल्म किसी पे बढ़ता ही चला जाता है तो वो इसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसे हमास ने हमला किया इसराइल के ऊपर। लेकिन जो इसराइल है, बावजूद इसके कि उसको हर तरफ से ये कहा जा रहा है
مذمت بھی کی جا رہی ہے کہ نہتے فلسطینیوں کو شہید کرنا بند کیا جائے، ان کا پانی، ان کی خوراک، ان کی بجلی، ان کی تمام سہولیات زندگی کی جو ہے ان پر بند کر دی گئی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی فلسطینی جگہ چھوڑ دیں۔ فلسطینی جگہ کیوں چھوڑیں؟ بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کو چاہیے جو کچھ طے کیا گیا تھا، وہ ابھی بھی انہوں نے جو اجلاس کیا اس میں کچھ بھی طے نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پورے ممالک رائے دے نہیں سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ اس کا صرف واحد حل ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو دو الگ الگ ریاستیں قائم کرنے کی وہ رضامندی دی جائے، تاکہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں آزادی سے زندگی گزار سکے۔ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے میں بھرپور طور پر اس کی مذمت کرتی ہوں، اور ہماری حکومت اگر ہوتی ہم بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتے، حتیٰ کہ یورپ، نیو یارک اور مختلف ممالک میں جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس اسرائیلیوں کے حملوں کے خلاف، آپ حیران ہوں گے کہ میڈیا بتا رہا ہے وہاں جوز بھی ان حملوں کے اندر شامل ہیں، وہ بھی یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جو کچھ مسلمان نہتے فلسطینی برداشت کر رہے ہیں، جیسے کشمیری کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، اور یہ اسرائیل کو اس کا ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ علی اعجاز بھٹر صاحب، خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے، ایک دو دن پہلے ہوئی ہے وکلا کی اور آپ کی ٹیم کی، تو انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کوئی لب کشائی کی، یا پھر انہیں لگتا ہے کہ فلسطینیوں سے زیادہ ان پر ہی ظلم ہو رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا موقف فلسطین کے حوالے سے بالکل واضح رہا ہے۔ ہمیشہ انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے فلسطین بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو حالات ابھی بنا دیے گئے ہیں ادھر حماس غزہ میں اور فلسطین میں، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، تو اس پہ خان صاحب کافی پریشان ہے، اور انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہی۔ ہمیشہ خان صاحب نے یہی کہا کہ فلسطین کی آزادی تک اسرائیل سے کسی صورت بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، نہ ہمیشہ ان پہ پریشر بھی ڈالا گیا کہ ان کو جو ہے ہمیں شاید ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کسی صورت بھی فلسطین کی آزادی تک ان کے جو انسانی حقوق کی پامالی ادھر کی جا رہی ہے تب تک اسرائیل سے کسی صورت بھی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ آپ کے سامنے ہمارے لیے تو پی ٹی آئی کے لیے ہی فلسطین ادھر بنا دیا گیا، جو آپ نے ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، کہ جس طرح لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں اس ملک میں وہ تباہی ہوئی، اور ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا فلسطین کے حق میں، ان کے اظہار یکجہتی کے لیے، ہمیں تو پروٹیسٹ کرنے نہ دیا گیا، اور آپ کے سامنے کس طرح مقدمے بنائے گئے پروٹیسٹ کرنے والوں پر۔ اور جو ایک بڑی ہی مضحکہ خیز کل ایک خبر آئی کہ جو فلسطین کے حق میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو پی ٹی آئی کے کارکنان یا عام شہری نکلے، ان پہ مقدمے بنا دیے، اور عدالت میں یہ کہا گیا کہ یہ شاید آوارہ گردی کرنے نکلے تھے، اور جج صاحب نے جو آرڈر دیا بڑا طریقی تھا کہ یہ کیسی مضحکہ خیز پولیس تو بیان دے رہی ہے۔ تو ہمارے لیے تو ادھر ہی فلسطین بنایا گیا۔ کس طرح لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں جو تباہی پاکستان میں کی گئی ہے وہ شاید ہی تاریخ میں کبھی ہوئی ہو، جو حالات آپ کے سامنے ہے، لا قانونیت، چادر چادواری کا جو تقدس کی پامالی ہوئی، خواتین سیاسی ورکرز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جیلوں میں ان کو ڈالا گیا، زبردستی کے بیانات روز مرا کی روٹین ہے کہ لیے جا رہے ہیں، انٹرویوز ان سے لیے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور کیا اب سارا کچھ کرنے کے بعد کہ کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی فیلڈ سیاسی سرگرمی کے لیے ذرا بھی نہیں دی جا رہی، تنظیموں کو پی ٹی آئی سے زیادہ سپیس دی جا رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی تو باہر نکلتی ہے تو ہین مذہب پہ اگر پروٹیسٹ کرتی ہے وہ منع، قرآن خوانی عمران خان صاحب کی سالگرہ پہ اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ منع، فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اگر نکلتی ہے وہ منع، جشن آزادی کے لیے 14 اگست کو پابندی لگا دی گئی کہ شاید پی ٹی آئی والے نہیں نکل سکتے۔ الیکشن مانگتے ہیں کہ بھئی آئین میں لکھا ہوا 90 دن میں الیکشن ہے، وہ بغاوت۔ تو ہمارے لیے تو ادھر ہی حالات اس طرح بنائے گئے ہیں کہ لیول فیلڈ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ۔ مفتی صاحب اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کال کریں، انہوں نے کہیں کہ ماضی کے اپنے تمام بیانات پر معافی مانگے جو کہ ان کے لیڈر کو یہودیوں کا ایجنٹ اور اسرائیلی ایجنٹ کہا کرتے تھے، کیونکہ آج ان کے ساتھ تو آپ نے ملک کے اندر فلسطینیوں جیسا حال کر دیا، وہ رونا رو رہے ہیں آپ کے سامنے، تو معافی مانگے مولانا فضل الرحمان، بتائیں انہیں ذرا۔
پتہ نہیں آپ کس طرح سوچتے ہیں. یہ 9 مئی کا واقعہ مولانا فضل الرحمان نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایسا کام کرو اور آپ وہ جرنیلوں کے گھروں میں گھس جاؤ اور آپ جا کر وہ شہداء کے یادگاروں کو جلاؤ اور ملکی سالمیت کے خلاف کام کرو. تو اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو ان پر تو کوئی افتاد نہیں تھی, تو آزاد تھے. لیکن 9 مئی کا واقعہ تو ہوا ہے نا, اس کو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے. اچھا, اب 9 مئی کا واقعہ کے پھر کردار تک پہنچے, چند لوگ ہیں, زیادہ تو نہیں ہوں گے. جتنے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کو تو سزا ملے گی. باقی لوگوں کو کس نے روکا ہے؟ باقی لوگ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر 9 مئی کے واقعے کو بھول جائیں تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا واحد قصور ان کے اوپر جو فلسطینیوں والا حال ہوا ہے, انہوں نے خود کہا کہ آپ بیل مجھے مار, انہوں نے بغاوت کی ہے اور اس کی سزا تو ان کو مل کے رہے گی, اور یہ ڈیفینیٹ ہے, یہ وائرس ہے انہیں ختم کرنا ہی پڑے گا. تو ظاہر ہے نا, اب آپ ان کو نظر انداز کرتے ہیں جس طرح یہ لڑ لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور ججز کے بھی, تو پھر ہر ایک آدمی یہ کام کرے گا تو پھر آپ برداشت نہیں کر سکتے. قریب میں انڈیا ہے اور آپ ملک کے خلاف کام کریں تو پھر ملک قائم کیسے رہے گا؟ ٹھیک, تو یہ تو ایک بات ہے, اس بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ پہلے ہے, بعد میں اور کام ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ زمان پارک سے نکلتے ہیں اور جا کر وہ کچھ کارروائی کرتے ہیں, واپس آ کر زمان پارک میں پھر چھپ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو کس طرح کہا جائے کہ یہ نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے اور ایسا نہیں ہوا اور ہم نے نہیں کہا؟ یہ جو لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ ایسا کرو, وہاں جاؤ, داخل ہو جاؤ, مارو, گہراؤ, جلاؤ کرو, دیکھو یہ چیزیں تو ہوئی. اگر آپ اس کی اجازت دیں گے تو پھر ہر ایک آدمی یہ کرے گا. چل, سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ملک تو سب چیزوں سے بالاتر ہوتا ہے نا. وہاں تو سب لوگوں کو اپنی اپنی بات چھوڑ کر ملک کی سالمیت کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. جب آپ کی سیاسی جماعت کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ ملک کے مخالف ہیں اور آپ شہداء کے یادگاروں کے ساتھ توہین کرتے ہیں اور آپ کی باتوں پر انڈیا کے اندر لوگ خوشی منا رہے ہیں, ٹھیک, تو پھر اس کا معنی کوئی بات تو ہے نا, اس کو آپ جی لو, اس میں کیا بات ہے؟ اس کو آپ جی لو. ویری نائس. طاہرہ صاحبہ, ویسے ایک بات تو مجھے بتائیں, یہ جو خواتین والا فیکٹر ہے, وہ آپ بھی خاتون ہیں, آپ کی ماشاءاللہ بیٹی بھی سیاست میں ہے اور سینئر سیاستدان آپ کی پارٹی کی ترجمان. اگر مسلم لیگ نون کی ایک وقت کے لیے عورتوں کے ساتھ اس طرح ہو تو کیا ری ایکشن ہو آپ کا؟ جو زیادتیاں وہ کہہ رہے ہیں, وہ گنوا رہے تھے اور گنواتے رہتے ہیں. میری ایک عرض سنیں, جب تحریکیں چلتی ہیں نا, میں نے بھی اس ملک میں جو تحریکیں چلی ہیں ان میں خود بنفس نفیس حصہ لیا ہے. جی, قومی اتحاد کی تحریک چلی, اس کے بعد پھر پی این اے کی تحریک چلی, اس کے بعد تحریک نجات چلی, عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلی. ان سب تحریکوں کا حصہ ہم رہے, ہماری جماعت بھی رہی, ہم کارکن بھی رہے. بات یہ ہے کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو خواتین پر, جو فرنٹ لائن میں خواتین ہوتی ہیں, ان پہ کیسز بنتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت سی خواتین پہ, ہماری مسلم لیگی تھی, ان پہ کیسز بنے. انہیں راتوں رات یہاں سے پولیس کے کھلے ٹرکوں میں سردی کے اندر ملتان جیل میں شفٹ کیا گیا, کیونکہ ویمن جو جیل ہے پاکستان کے اندر وہ صرف سینٹرل جیل ملتان ہے, وہاں لے کر گئے. ہم نے تو واویلا نہیں مچایا. بات یہ ہے کہ جب انسان سیاست کرتا ہے تو جگر اور دل بڑا رکھے. کوئی بھی حالات آ سکتے ہیں جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سوچیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے اور گرفتاری کے بعد آپ کے ذہن میں ہو کہ یا میریٹ کا کمرہ ہوگا یا پی سی کا یا سرینا کا, کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کا, وہاں پورا سائز تمام چیزیں ہوں گی, ہمارے لیے بیری ٹرے لے کے کھڑے ہوں گے, جوسز ہوں گے, مختلف قسم کی کافی ٹی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. سیاست کی تحریکوں میں جب انسان چلتا ہے تو ہر طرح مشکلات ہوتی ہیں اور ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ان مشکلات سے گزر کر ہی ایک سیاسی کارکن یا ایک خاتون یا ایک مرد ہو چاہے وہ ایک کندن بنتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے ان اداروں کے خلاف ایک ایسی کارروائی کریں جو ملک دشمن سوچتا ہے, آج تک 75 سال میں 76 سال میں انڈیا وہ کچھ نہیں
پاکستان کے اداروں کے خلاف ان کی جرات نہیں ہوئی یہ کام کرنے مجھے یہ کی، بتائیں، جس طرح سے انہیں شہزاد کے مجسمے توڑے، جس طرح سے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا، جس طرح سے انہوں نے آگ لگائی، جس طرح سے وہ ان تمام جگہوں پر پہنچے، اور پھر جس طرح سے پیٹرول بم یہ تو سن لیا نا، یہ کے تو اندر سے پھینکے بھگت نہیں گئے رہے۔ جب پولیس اریسٹ کرنے کے لیے گئی۔ مجھے ایک چیز اور بتا سب سے دیں، بڑی بات یہ ہے جی طاہرہ کہ صاحب، جب ہماری گرفتاریاں ہوتی تھیں اچھا۔ نواز شریف سے لے کے ادنا کارکن تک، کیا کسی نے اپنے منہ پہ لوہے کی بالٹی ڈالی کہ ڈالڈے کا ڈبہ ڈالا کہ کوئی پٹپا ڈالا؟ وہ کہ تو کوئی ملک خالی چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو جمع ملک چھوڑ مرضی کر کے چلے ساتھ گئے۔ گرفتاریاں دیتے رہے۔ ہم خواتین نے اسی پنڈی کے اندر ابہار چوک پہ جب شہباز شریف صاحب آ رہے تھے جدہ سے تو ہم لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے، وہ ہماری گرفتاریاں ہوئیں۔ کراچی کی بھی خواتین تھیں، لاہور کی بھی تھیں، پنڈی کی بھی تھیں، وومن پولیس اسٹیشن سے ہم جیل میں گئے، لیکن ہم نے منہ پہ ڈبے نہیں ڈالے، لوٹے نہیں ڈالے، کوئی لوہے کی بالٹیاں نہیں ڈالی، بڑی گریسفلی ہم لوگوں نے گرفتاریاں دی، کوئی واویلا نہیں مچایا، اور جتنی جتنی سزا ہوئی بھگت کے ہم باہر نکلے بڑے آسائش طریقے سے۔ اور سب سے بڑی بات ہے جب یہ برا وقت آتا ہے قائدین پہ، لیڈروں پہ، پارٹی پہ، ہم بھاگ کے نہیں گئے، ہم نے نواز شریف کو کسی اسٹیج پہ اکیلا نہیں چھوڑا، شہباز شریف صاحب کو نہیں چھوڑا، پارٹی کو نہیں چھوڑا، ہم لوگوں نے کبھی بھی پارٹی میں کھڑے ہو کے 40 سال سے ہمارے پاؤں اور نواز شریف نے پارٹی کو تنہا چھوڑ دیا، راولپنڈی کے اندر ایک خط نہیں ہم نے نہیں چھوڑا، انہوں نے چھوڑ دیا نا۔ دیکھیں آپ نے کہا آپ نے پی این نے دیکھا، آپ نے عدلیہ آزادی کی تحریک تک آپ نے تقریباً 30-35 سال کا احاطہ کر دیا۔ مشکل وقت آئے، کوئی بھاگا نہیں ہے۔ 2019 میں مشکل وقت آ گیا تھا۔ دیکھیں وہ تو آپ ماشاءاللہ آپ نے ساری دیکھی نا، ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے جتنی آپ نے سیاست کی تحریکیں دیکھ لی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 2019 میں مشکل وقت آیا تو پلیئرز گر گئے۔ بھی میں نے دیکھی، ہاں وہ تو لیڈر کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، لیڈر چھوڑ کے چلا گیا۔ میری بڑی بہن اسلامی جمہوری اتحاد کی تحریک میں بیگم اصغر خان کے ساتھ گرفتار ہوئی تھی، بہت پرانی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ عورتیں گرفتار ہوتی ہیں، جو فرنٹ لائن کی لیڈران ہوتی ہیں انہیں رونا پیٹنا نہیں چاہیے، ضمانتیں جب ہوں گی قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ لیں جی علی بھائی، آپ کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی، لیکن آپ کا مقدمہ تو میں نے بڑا لڑنے کی کوشش کی لیکن جواب ایک ہی ملا ہے۔ نہیں رونا نہیں ڈالتے، پھر بڑا گریسفلی پارٹی کے لیے قربانیاں دی جاتی ہے، پارٹی کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا، قیادت کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا۔ جس طرح سے لوگ روز یہاں پر عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے خدا کی قسم کہ یہ اتنے بزدل اور کم ہمت لوگ تھے جو اس طرح سے پارٹی کو چھوڑ کے تتر بتر ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی میسج ریکارڈ کر رہا ہے، کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی ریٹن معافی لکھ کے دے رہا ہے۔ ایسے کیسے کارکن تھے؟ لعنت ہے ایسے سیاسی کارکنوں پہ جو آڑے وقت میں ایسی پریس کانفرنس کریں، قائد سے تلخی کا اعلان کریں، پارٹی کو چھوڑ دیں۔ کچھ لیڈر تو یہ بھی کہتے ہیں ہم نے اب الیکشن ہی نہیں لڑنا، ہم نے سیاست میں آنا ہی نہیں، ہم نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ علی بھائی بات سنیں، میری بات سنیں، آپ ہیں وکیل، آپ نے مقدمہ لڑنا ہوتا ہے اپنے موکل کا، آپ چیئرمین تحریک انصاف کا مقدمہ بھی لڑے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے آپ کا مقدمہ لڑا تو آگے سے تو آپ کو بزدل، کائر، ڈرپوک سب کچھ بول دیا گیا، اور واقعی آپ لوگ بزدل ڈرپوک ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھاگا کون ہے، وہ وقت ثابت کر رہا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے میں جواب دے لوں کہ جو بیانیہ انہوں نے بنایا، کم از کم ایک کہانی تو بنا لیں۔ آپ کے سامنے فرق فرید بلوچ صاحب جو اسلام آباد کے جج تھے، 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے جو ججمنٹ دی، جو فیصلہ دیا، اس میں فیصلے میں انہوں نے یہ لکھا کہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے اپنی چال خود چلی، پھر گرفتاری دی، پھر اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹس سرکار نے جمع کروائے ہیں، اس سے تو ذرا ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے انسٹیگیٹ کیا یا لیڈرشپ نے انسٹیگیٹ کیا، اور جو ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ انہوں نے جمع کروایا اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سرکار نے بالکل جھوٹا مقدمہ بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو آدھے گھنٹے میں 10,000 بندہ کیسے گرفتار ہو جاتا ہے، پھر کیسے کیمرے اتارے گئے، پھر کیسے ہائی کورٹ کے کیمرے اتارے گئے، پھر کیسے بلڈنگز کے کیمرے اتارے گئے، پھر اس کے بعد کہانیاں عثمان ڈار کہتا ہے کہ زمان پارک میں پلاننگ ہوئی، صداقت عباسی کہتا ہے کہ جی زوم میٹنگ میں پلاننگ ہوئی، مفتی محمود کہتا ہے کہ یہ تو یہی وجہ ہے نا، آپ نے عثمان ڈار کو اتنا پالا، اس کو گلی سے نکال کے، سنیں تو صحیح، اس کو گلی سے نکال کے آپ اس کو ایک قومی سطح کا لیڈر بنا کر چلے گئے، اور اس کو یہ جذبہ جو خان صاحب کہتے تھے بھروسہ اللہ پر، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، وہ کسی کو سکھا ہی نہیں پائے۔ عوام کو کیا سکھانا تھا، وہ اپنے لیڈر کو نہیں سکھا پائے،
اور 2 दिन ही निकाल पाए। इनका हर बयानिया तबाह हुआ, इनका हर प्रोपेगेंडा तबाह हुआ। किधर गया इनका एहतसाब का नारा जो आपने भी सुना था कुछ हफ्ते पहले? कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, वो आपके सामने है। खत्म भी हो गया। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं उम्मीदें पाकिस्तान हूँ, वो फार्मूला जो इन्होंने आके खुद अप्लाई करना है, तो 16 माह इनके भाई साहब की हुकूमत रही है, वो उनको क्यों नहीं बताया कि भाई ये फार्मूला है, ये आप इसके मुताबिक पाकिस्तान में खुशहाली ले आओ। फिर जो खसूसी त्यारे में इसहाक डार साहब को लेके आए कि शायद उन्होंने बड़े अच्छे दिन ले आने हैं तो तबाही करके चले गए, वो किधर गए? हालात ये हैं कि 2018 में नून लीग को जलसे की इजाजत थी, वो जलसे भी कर रहे थे। उनके ये बड़ा पॉइंट है। चलिए इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं कि भाई आपका स्क्रू जरा ज्यादा टाइट है, नून लीग का कम टाइट था, थोड़ा कम टाइट रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। मुफ्ती साहब, आपने जो सारा बयानिया बनाया उस बयानिए को उन्होंने 1.5 मिनट में ज़ाइल कर दिया कि भाई वो तो सारा आपने सुन लिया, लेकिन एक चीज़ वो कह रहे हैं कि आपकी इत्तेहादी जमात को 2018 के वक्त में बड़ी मुश्किल थी, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं थी। एटलीस्ट जलसे करने की इजाज़त थी, लीडर माइनस था, लेकिन पार्टी तो माइनस नहीं थी। यहाँ पर पार्टी माइनस करवा दी है, इतना जुल्म। देखो मौलाना साहब, जो गलत है ना वो हर वक्त गलत होता है, और किसी की भी साथ किया जाए वो गलत होता है। हम इस चीज़ की हिमायत नहीं करते कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनके सारे मुकदमे ख़त्म हो जाएं और जबर की बुनियाद पर उनकी राय को तब्दील किया जाए। हम इसकी हिमायत नहीं करते। ये कल था तो भी गलत था, आज है तो भी गलत है जी। और हम वजाहत से कहता हूँ कि इलेक्शन आ रहा, उस इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को बराबर के मौके मिलने चाहिए। मैं आपको मौलाना रहमान साहब का एक बयान कोट कराता हूँ जी। मौलाना साहब ने कहा कि ना मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के हाथ बंदे हुए नहीं होने चाहिए, और ये कहा कि किसी सियासी जमात के लीडर की जगह जेल नहीं है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मुझे ये ज़ेब नहीं देता और मुझे शर्म आती है कि मेरा अगर मुखालिफ जेल में हो और मैं उसके खिलाफ बयानबाजी करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो ये सिखाएं ना अपनी दूसरी पार्टियों को भी, अपने ये साथ बैठे हुए नून लीग वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को क्यों नहीं सिखाते? बस वो खुद बहुत सीखे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर 9 मई का वाकया न होता तो मैं आज ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं करता। मैं एक झिझक के बगैर कहता कि उनको बाहर निकालो, भाई क्यों अंदर रखा है। लेकिन 9 मई का वाकया हुआ है तो उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। मैं कहता हूँ ये गलती तहरीक इंसाफ की 9 मई का वाकया जिस तरह डिजाइन हुआ ये गलत था। अब जब हो गया तो आपने उसका खुमियाजा भुगतना है। वो शायर कहता है ना, अब क्यों उदास सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जो मुफ्ती साहब ने शेर पढ़ा, इसी शेर को नवाज शरीफ के ऊपर ना ये इम्प्लीमेंट हो जाए। आ तो बड़े खुशी से रहे हैं, मगर ये ना हो कि वो जो राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं कि समझौता और वो पूरा ना हो सारा प्लान। देखिए मेरी बात सुने, राजा परवेज अशरफ साहब एक मोतबर सियासतदान हैं, उनका इल्म मुझसे ज़्यादा होगा। मेरे इल्म में कोई समझौता नहीं, और मियाँ नवाज शरीफ जब भी आए किसी समझौते से नहीं आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीटीआई के मिनिस्टर्स कहते थे मीडिया को कि हम शायद अंडरग्राउंड चले जाएं, आप लोगों को जो हदायत दी है ना फलां जगह वहाँ आपने आग लगानी है और वो कार्रवाई करनी है। वो कार्रवाई क्या थी? पाकिस्तान के अंदर इंतशार की कार्रवाई। उन चीज़ों से मुबर्रा नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 मई का वाक़या हमारे मुल्क की सालमियत को ठेस पहुंचाने का, हमारे मुल्क के नौजवान नस्ल को बेराह करने का इन्होंने जो तरीका कार इख्तियार किया वो एक गुमराही का रास्ता था। और बाकी नवाज शरीफ साहब के लिए हम आने पर खुश हैं। हमारी क़यादत पाकिस्तान आ रही है। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बने, और जब मुल्क के वज़ीर आज़म बने उन्होंने जो मुँह से निकाला उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पूरा किया। उन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, उन्होंने मोटरवेज के जाल बिछाए, उन्होंने अमन कायम किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, उन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, उन्होंने गैस और बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया। ये क्या आए थे करने? पहले सबसे पहली तकरीर की, मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, वजीर आजम आपको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बच्चों और बच्चियों के तालबात के लिए यूनिवर्सिटी होगी, मैं घर से साइकिल पे आऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में
کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کروں گا، میں کوئی گارڈ نہیں لوں گا، میں کوئی دستک نہیں کروں گا، تمام باتیں انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہیں، اور اس کے بعد ان میں سے ہوا کیا عملاً ہیلی کاپٹر سے آتے تھے، ہیلی کاپٹر سے جاتے تھے، سائیکل کے ٹائر پنچر ہو گئے، پھر اس کے بعد ہمیں لوگ روک روک کر پوچھتے تھے لڑکیاں اور لڑکے کہ جی ہم فیس کہاں جمع کرائیں، عمران خان صاحب نے کہاں دفتر کھولا یونیورسٹی کے داخلے جمع کرانے کا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کس گیٹ سے ہم جائیں، یہ لوگ ہمیں علی بھائی یہ تاریخ آپ کی یہ تو جان نہیں چھوڑے گی آپ کی، کہا اس میں ایک ٹکے کا عمل نہیں ہوا، نوجوان نسل کو بے روزگار کر کے گئے، ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا کر کے گئے، دہشت گردی کو دوبارہ سے شروع کر کے گئے، ملک میں بدامنی انہوں نے کی، ملک میں مہنگائی انہوں نے کی، ملک کے اندر جو بے راہ روی تھی نسل کو وہ دے کے گئے، ملک کے اندر اسمگلنگ کو فروغ انہوں نے دیا، ملک میں ایک سچی بات نہیں کی، ریاست مدینہ وہ تھی جس میں حضرت عمر فاروق سے پوچھا جاتا تھا جی آپ کا کرتا اتنا لمبا کیسے بنا، جبکہ بیت المال سے کپڑا سب کو مان گئے آپ کی بات، اب ذرا موقع دے دیں، ان کے بچے نے، آپ بات سنا کریں، جب آپ سوال کرتے ہیں تو جواب پورا کریں، ان کے بیٹے نے آ کے گواہی دی کہ میں نے تو مان گیا ہوں، جو آپ نے نہیں بھی کی وہ بھی مان گیا ہوں، کو دے دیا، یہ تھی ریاست مدینہ، ریاست مدینہ یہ نہیں تھی کہ گھڑیاں جو خانہ کعبہ کے چوری والی ہیں ان کو فروخت کیا جائے جو تحفے میں ملی ہیں، بس ساری باتیں مان گئے نا، آپ کی ساری باتیں مان گئے، اب ذرا ہماری بھی مان لیں، کتنی بار تو اسٹیشن جلے میٹرو بس کے پشاور کے اندر، وہ صرف جلاؤ گھراؤ کی بس بنائی انہوں نے، کئی دفعہ وہ ٹوٹے، کئی دفعہ وہ ٹھیک ہوئے، ایک صوبے کے اندر وہ میٹرو بس کامیاب نہیں چلا سکے، جو کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے دنوں میں گھنٹوں میں میٹرو بسز کو چلایا اور کامیاب طریقے سے چلایا۔ ان سوالوں کا جواب علی بھائی یہ جواب لینا بھی تو بنتا ہے نا، جلایا گھرایا اور اب بس کریں اس طرح تو میں 10 پروگرام بھی کروں تو آپ کے بیانات ختم نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب سے گرانٹ لے کے دوبارہ تعمیر کیا، یہ صرف ملک کی تعمیرات کو گرانے آئے تھے، جلانے آئے تھے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ انہوں نے جلائی، کور کمانڈر ہاؤس انہوں نے جلایا، حملے انہوں نے کیے۔ اچھا علی بھائی چلیں اب آپ یار ذرا ہر روز دھرنا دیتے تھے اور میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ عمران خان صاحب قطعاً کسی 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار نہیں ہیں، وہ تو اسی پی ڈی ایم ٹولے کی خواہش پر غیر قانونی طور پہ جو فیصلے کروائے گئے، جلدی اور عجلت میں فیصلے کروائے گئے اور پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، پھر سارے ریاستی وسائل اس کے بعد ایک ہی پارٹی کو ختم کرنے پہ لگائے گئے، پی ٹی آئی کے باقی لیڈر سے جس طرح مذمت کروائی گئی، اصل میں ان کا سارا بیانیہ، سارا پروپیگنڈا سارا ناکام ہو چکا ہے۔ یہ سارا ناکام ہوگا، یہ بالغ تھے، الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے تھے، کیوں ان سے کروائی گئی؟ ان کی عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، کیوں انہوں نے ایسے بیانات دیے؟ کے پی کے میں غیر آئی ہیں، انہیں سیاسی شعور نہیں، سیاسی شعور ہی نہیں تھا، ان کو نہیں مانتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ 2018 میں نون لیگ بالکل جلسے کر رہی تھی، ان کے امیدوار بھی میدان میں تھے، اس کے مقابلے میں آج پی ٹی آئی کا جھنڈا کوئی اٹھاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی جلسہ کرتا ہے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ بھائی اس کا ایک ہی جواب ہے، نون لیگ کرتوت ایسے ہوں گے نا ملک دشمنی کے۔ آپ کی کرتوتیں اتنی میڈم اچھی ہیں یا آپ کی پارٹی کی، تو آپ الیکشن کروائیں، آپ کو اپنی پارٹی کی اور اپنے سارے امیدواران کی اوقات پتہ چلے سیاسی طور پہ، آپ جو ہے بھائی ہم نے الیکشن نہیں کرانا، الیکشن کمیشن نے کروانا ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ الیکشن کروانا کس ادارے کی ذمہ داری ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائے گی، وہ تاریخ دے گی، ہر ادارے کا ایک کام ہے، آپ کی طرح ہر ادارے میں نہیں گھستے، ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہنے دینا چاہیے، الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے گا، الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا اور قانون کے مطابق عمران خان اور اس کی پارٹی ہر شخص کے ساتھ قانون کے مطابق راستہ بنے گا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا اور 9 مئی کے لوگوں کو انشاءاللہ میڈم پہنچایا جائے گا کہ پاکستان کے ہر محب وطن آپ کی بات ہی ان تک پہنچا رہے ہیں نا، اب آپ ذرا ایک منٹ ہولڈ تو کریں، کام کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، قانون کا اپنا راستہ بنائے گا۔ نہیں جی علی بھائی اب آپ بولیں گے، آپ نہیں بولیں گی، ایک منٹ آپ ان کی بات سن لیں ذرا، پاکستان میں تحمل کے کسی کو ساتھ اور ایسا کام کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو۔ اور مفتی صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، مفتی صاحب میں اور آپ جو ہے نا مظلوم ہے، مجرم ایک مجرم ہے، عدالتی مفرور ہیں، بالکل
میں تو حیران ہوں کہ پاکستان کے جو جس کو پروٹوکول دے رہے تھے اور پاکستانی ہائی کمشنر والے 216 کے تحت ان پہ ایمبیسڈر ڈاکٹر فیصل صاحب پہ بھی مقدمہ ہونا چاہیے اور ایئرپورٹ پہ جب وہ آئیں گے جو آفیشلز ان کی مدد کریں گے ان پہ بھی 216 تعزیرات پاکستان کے تحت ان پہ مقدمات ہوں گے, چاہے وہ ایف آئی اے ہوگی, چاہے وہ امیگریشن کے افسران ہوں گے. تو ایک قانون کے تحت سزا یافتہ شخص کو اور عدالتی بگوڑے کو کیسے کوئی معاملت کر سکتا ہے؟ ان کے بالکل مقدمات ہوں گے, وہ بالکل جیل جائیں گے. پاکستان میں کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے کہ اس عدالتی مفرور کو جو ہے وہ ہم ادھر پرائم منسٹر کے وہ امیدوار بنے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید سلیکشن ہو گئی ہے. حالات یہ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ مقبول ہیں, الیکشن کروانے پہ یہ آتے نہیں ہیں. کسی صورت یہ سلیکشن چاہتے ہیں کہ ہماری سلیکشن ہو جائے. اور ان کا بیانیہ کیا ہے؟ ان سے پوچھیں ان کا بیانیہ کیا ہے؟ الیکشن میں کس بیانیے کے تحت آ رہے ہیں؟ جو بیانیہ آپ بنا رہے ہیں کہ امید پاکستان ہے, وہ آپ 30-40 سال سے لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے. وہی بیانیہ اگر آپ 16 مہینوں میں وہ خوشحالی کا فارمولا اپنے بھائی صاحب کو ہی بتا دیتے, وہ اپنے سمدھی صاحب کو ہی بتا دیتے جو فائنانس منسٹر آ کے بنے, اسپیشل پیارا ان کو لینے گیا. وہ جو حال انہوں نے اس ملک میں کیا, جو پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں ہیں. آپ سے کم کیا, آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا کیا, ہم نے پاکستان کو بچایا. لوگوں کے ساتھ چادر چاردواری کا تقدس پاکستان میں کلچر نہیں تھا, یہ کلچر انہوں نے متعارف کروایا. یہ خود کو سیاسی کہتے ہیں. تو ان کا حال, ان کا بیانیہ آج بھی فلاپ ہے, یہ فلاپ ہے. ان کا پروپیگنڈا آج بھی فلاپ ہے, یہ بالکل فلاپ ہے. کچھ نہیں ان کو حاصل ہونا. عمران خان مقبول ہے, وہی مقبول رہیں گے, وہی مقبول رہیں گے, لیکن حکومت ان کو نہیں ملنی. بریک کے بعد جی پوچھتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں. ایک بار پھر سے خوش آمدید مفتی کفایت اللہ صاحب. اب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں, یہاں سے کیسے نکلا جائے گا؟ سیاستدان آپس میں, ایک تو دیکھیں نا, عدالت نے توقیر رکھ لی آخر میں آ کے پارلیمنٹ کی. پارلیمنٹ نے کبھی توقیر نہیں رکھی اپنی آپ کی, اور نہ ہی آئندہ رکھنی ہے, جس طرح کے ایٹیچیوڈ نظر آتے ہیں موسٹ سیاستدانوں کے. جناب لوگوں کا گلہ نہیں, اختلاف ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اصل میں بدبختی یہ ہے کہ اس اختلافات کو دشمنی میں تبدیل کر دیا گیا. ہاں, یہ پچھلے 4 سالوں میں جو بات دلیل نہیں, میں نے 4 سال کا نہیں کہا. آپ بات کاٹیں گے تو پھر بات پوری نہیں ہو سکے گی. اختلاف رائے ہوتا ہے اور اختلاف رائے میں بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اس کو دشمنی میں تبدیل کیا. جو دلیل سے بات ہونی چاہیے تھی اب مکوں سے اور گھونسلوں سے بات ہوتی ہے. تو یہ جو شدت آئی ہے یہ غلط ہے. وہ باقی سیاستدان تو اس لیے ہوتے ہیں کہ میں آپ کی رائے کا اختلاف سے اختلاف کروں. یہ اختلاف احترام کے ساتھ ہونا چاہیے. جی صحیح. تو سیاستدان ہیں تو ملک ہے اور جمہوریت چلتی ہے. صرف اس میں جو غیر صحت مند روایات آ گئی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر وہ میں کر رہا ہوں تو بھی غلط کر رہا ہوں اور آپ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کا احتساب ہو جاتا ہے. عوام آپ کو یا پسند کرتے ہیں یا نہ پسند کرتے ہیں. تو یہ آج جس طرح وہ چھانی سے پانی نکلتا ہے نا, تو سبزی چھانی ہو جاتی ہے, چھنٹی بھی ہو جاتی ہے. تو وہی جماعت آگے آتی ہے جس کو عوام پسند کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس میں پریشانی کوئی تو نہیں ہے. اختلاف رائے ضرور ہو لیکن احترام کے ساتھ. احترام کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا. طاہرہ صاحبہ مجھے ایک بات اور ویری پریسائز, اور تھوڑا ذرا ہمیں بھی ٹائم دیجیے گا, کہ نواز شریف صاحب آخر واپس آئیں گے تو ایک ایسا مدعا جو کہ وہ اٹھائیں گے اور جس کو لوگ بائے کریں گے, کیا کریں گے؟ 16 ماہ کی کارکردگی کے اوپر تنقید کریں گے, پچھلے 3.5 سال کی کارکردگی کے اوپر تنقید کریں گے. ایسا کیا ان کے پاس چورن ہے جو, اب چلیں چورن نہیں مہذب لفاظ میں کہہ دیتا ہوں, ایسا کیا ان کے پاس بیانیہ ہے جو وہ بیچیں گے اور لوگ اس کو بائے کریں گے؟ مجھے بتائیں ذرا. نہ وہ 3.5 سال کی حکومت پر تنقید کریں گے, نہ وہ 16 ماہ کی حکومت کو سامنے رکھیں گے. بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنا جو بیانیہ لے کے آئیں گے, جس کا اظہار وہ اپنی خطاب کی صورت میں مینار پاکستان کریں گے. وہ پاکستان کی ترقی, خوشحالی, پاکستان کے سے امن قائم کرنے, پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے, پاکستان کے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دینے کا ان کا بیانیہ ہوگا, جس کو لے کے ہم پورے الیکشن کیمپین میں چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 اکتوبر کا جلسہ پاکستان کے آنے والے الیکشن کی تاریخ کا ہمارا پہلا جلسہ ہوگا.
جس کی ہم اینٹ رکھنے مینار پاکستان جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی صفِ اول کی تمام قیادت نے جیل کاٹی، کسی نے 3 سال، کسی نے 2 سال، کسی نے 2.5 سال، کسی نے 4 سال، جن میں نواز شریف صاحب سے لے کے مریم نواز صاحبہ، پھر شہباز شریف صاحب، پھر خواجہ آصف صاحب، پھر رانا ثناء اللہ صاحب، حنیف عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، جاوید لطیف صاحب، برجیز طاہر صاحب، میں کس کا نام لوں جنہوں نے جیل نہیں کاٹی، اور اس قدر دلیر شاہد خاقان عباسی صاحب، اور ان سب نے جیلیں کاٹی۔ اور جب میاں نواز شریف نے کے سامنے ان کی بیٹی کو کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کیا گیا، وہ بیٹی ان کی کمزوری نہیں بنی، وہ بیٹی باپ کی طاقت بنی اور پوری مسلم لیگ کی طاقت بنی۔ آج بھی وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح، چٹان کی طرح کھڑی ہے، جس کے ساتھ ہم شانہ بشان کھڑے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ وہ ہوگا جو ہم اسی 21 اکتوبر کے بعد الیکشن کیمپین میں پورے پاکستان میں، پورے صوبوں میں، پورے شہروں میں، پورے ضلعوں میں، پورے گلیوں میں، پورے کوچوں میں، پورے گھروں میں لے کے جائیں گے۔ وہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی کا بیانیہ ہوگا، اور پاکستان کے اندر نوجوانوں کے روزگار کا بیانیہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ جی۔ لیں جی علی صاحب آپ بتائیں مجھے، آپ کے لیڈر کے پاس کیا بیانیہ ہوگا؟ ان کی کرپشن، احتساب، ان کو نکر کے ساتھ لگانا، اور دوسرا امریکی سازش ہو گئی، امپورٹڈ حکومت ہو گئی، میرے خلاف سازش ہو گئی، مجھے تنقید کا نشانہ یا مجھے انتقام کا نشانہ، ان ساری چیزوں کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ 3.5 سال کی وہ کارکردگی، ان کی تھوڑی سی آپ سے زیادہ بری ہوگی تھی، لیکن یہ برودی سرنگیں آپ کی تھیں، کیا دکھائیں گے وہ اگر ان کو اجازت ملتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں خوشحالی کا دور آ چکا تھا۔ جب فورن انٹرونشن پاکستان میں کی گئی تو عمران خان صاحب نے اپنے فائنانس منسٹر کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجا کہ بڑی مشکل سے ہم نے یہ محنت کر کے خوشحالی لے کے آئے ہیں، تو آپ اس طرح کریں گے، اگر رجیم چینج کی گئی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو آپ کے سامنے جس طرح 16 ماہ بدترین دور تھے، کس طرح لوگوں کی 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی۔ اچھا، تو پھر فائنانس منسٹر نے جو کہا تھا کہ IMF کی ڈیل نہ ہونے دینا، وہ بھی خان صاحب نے انہیں بتایا تھا؟ نہیں، کسی صورت بھی نہیں کہا تھا، اور اچھی باتیں کرتے تھے، بری باتیں وہ باقی سارے خود کرتے تھے۔ بالکل اپنی مرضی سے یہ جو کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے 4 سال پہلے اپنی مرضی سے گئے تھے، ادھر سے بھاگے تھے، اپنی مرضی سے پھر واپس اگر آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے آ رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا کوئی نہیں بھاگا تھا، ان کے میڈیکل بورڈ نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے، وہ نہیں بھاگ کے گئے تھے، ان کا میڈیکل بورڈ تھا جس میں شوکت خانم کے ڈاکٹر تھے، آغا خان کراچی کے ڈاکٹر تھے، ان کا بنایا ہوا میڈیکل بورڈ تھا۔ ان کی ہیلتھ منسٹر پنجاب کی تھی یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ یادداشت کو صحیح رکھیں اور تاریخ کو بھی مسخ نہ کریں۔ پاکستانی عوام کے فیصلے پاکستانی عوام کرے، عوام کے ہاتھ میں دیں کہ وہ الیکشن میں وہ اگر ان کو لے کے آتے ہیں تو ہم قبول کریں گے، اگر ہمیں وہ لے کے آتے ہیں تو حالات جو آپ کے سامنے ہیں وہ بالکل ان کو وہ ذرا پسند نہیں کرتے، جو حالات وہ ایک گلی میں جلسے ان سے نہیں ہو رہے، حالات آپ کے سامنے ہمارا جینا مرنا جلسے نہیں ہو رہے۔ آج پھر وہ قصور میں بہت بڑا جلسہ یہ کیا کر رہے تھے، اللہ کی طاقت اور عوام کی طاقت سے ہم انشاءاللہ دوبارہ اقتدار۔ اچھا، مجھے بتائیں، پھر میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، خان صاحب کے ساتھ ملاقات آپ کی بہت سا دفعہ ہوئی ہے، آپ ان کے وکیل ہیں، ان سے نواز شریف کی واپسی کے اوپر سوال کیا اور انہیں کہا کہ جناب جس کے اسی تروانے تھے وہ دیکھیں کیسے پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں آپ کا کیا حال ہوا پڑا۔ وہ بالکل وہ کہتے ہیں اس ملک کے بھاگے ہوئے چور کو، جو عدالتی مفرور ہے، مجرم کو ایک ٹیپو سلطان بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ وہ نہیں بن پائے گا اللہ کے فضل سے۔ جو حال ان کا پاکستانی عوام کرے گی، کسی گلی میں بھی جلسہ کریں گے تو ان کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا۔ جو حالات انہوں نے پاکستان میں بنائے، ان کی مقبولیت ذرا بھی نہیں ہے، PTI کی مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت، اور وہی مقبولیت آگے چلے گی، اور انشاءاللہ اگلا الیکشن بھی وہی جیتیں گے۔ ٹھیک، مفتی صاحب مقبولیت نہیں ہے، قبولیت ہے اس وقت۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایاز صاحب کس طرح بات کرتے ہیں۔ علی اعجاز بھٹا صاحب، وکیل عمران خان۔ ہاں جی، بھٹا صاحب کس طرح بات کرتے ہیں، یہ تو بہت معقول آدمی ہے۔ مقبولیت کیسے معلوم ہوگی؟ یعنی یہ تو کوئی تھرمامیٹر تو ہے نہیں کہ ہم معلوم، سرویز مقبولیت معلوم ہوتی ہے الیکشن سے۔ نہیں، الیکشن تو آئے نہیں،
اب پچھلے الیکشن کے بارے میں ہمارا اعتراض ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو یا ٹھیک ہو، کہ وہ ٹھپے لگے تھے، تو ٹھپوں سے تو مقبولیت نہیں معلوم ہوتی. اس کے بعد پھر نئے الیکشن تو ہوا نہیں. ہاں جی. اب یہ الیکشن آئے گا تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کوئی بھی سیاستدان اگر وہ انگلی پکڑ کے آتا ہے اس کو مقبولیت نہیں کہتے. مقبولیت کہتے ہیں جب عوام ان کو ووٹ دے. اگر اس دفعہ الیکشن میں لوگوں نے عوام نے ان کو ووٹ دیا، ہم ان کو مانیں گے. تو نواز شریف مقبول لگ رہے ہیں آپ کو اس دفعہ؟ میں نہیں کہہ انگلی پکڑ سکتا کر نہیں آ اور رہے. بھٹا صاحب نہیں کہہ سکتے، یہ عوام کہیں چلیں گے. بہت شکریہ جی مفتی صاحب، آپ کا بھی ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا پوائنٹ سمجھ مجھے آ گئی. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ، بہت شکریہ. اجازت چاہیے، اللہ حافظ.